अलैहिस्सलाम की सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं? आओ आज मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फार्मूला दे दिया है, एक ज़बरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद, 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें फिर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए, फिर देखें इंशाल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूँ ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई? बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है? ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है? हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना, सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्ज की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है? हज़रत आदम अल्लाह से पूछ रहे। इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की तो उन्होंने अर्ज की, इलाही ये कौन है? फरमाया, हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका मेहर अदा करो। अर्ज की, मौला मेहर क्या है? इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है, जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, ए अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा, है मेरा जोड़ा बन जाएगा? फरमाया, हाँ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और ये मेहर बना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जोड़ा बनने का रिश्ता हुआ। और उसके बाद ये सारी कायनात में जो हम दुनिया में आए तो गोया पता चला कि वजह तख्लीक कायनात, ये तो इस हदीस से भी पता चल गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये कायनात बनाई गई। और सुभान अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बीबी हव्वा से जोड़ा बनता है उसका मेहर भी नबी पाक पर दुरूद पढ़ना है। अब सोचिए, कब से नबी पाक पर दुरूद भेजा जा रहा है, कब से मेरे आका का चर्चा है। अल्लाह अकबर। शायर लिखते हैं ना कि ये कायनात बनाई क्यों गई, इतनी सजाई क्यों गई। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं,
کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے یہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے، فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو۔ انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے، اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں۔ اور یاد رکھو، امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہربان ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے۔ تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا اتنا لیٹ؟ کہتا ہے حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھیں، پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں
3 باتیں تو میرے اختیار میں تھیں، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے، صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹی پلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ، وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مجدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے، واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا، مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس میں ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا،
اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا. آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے. تھوڑی بندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا. تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے. تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی. حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا ہے؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے. کاندھے کا گوشت بچا لیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا. نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں. آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا. اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے. میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا. یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری حدیثیں فضائل درود میں ملتی ہیں. مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک بڑی اچھی چیز ہے، پڑھ لیں تو بڑا کمال ہے، لیکن نہ پڑھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نارملی درود پاک کو لوگ گرانٹڈ لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. درود پاک بعض موقعوں پر پڑھنا ضروری ہے، اور درود پاک سے دوری بعض اوقات ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. ایک حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود پاک کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. اب جو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں مزید نہ صرف درود پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، بلکہ ماہ رمضان اور والدین، ان سب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں ممبر اقدس پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر اقدس پر اپنا جب پہلا پیر رکھا، قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. اگلا قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، ان یوزول کوئی معاملہ دیکھتے تو فوراً سوال کرتے تھے. تو سوال کیا، حضور یہ آپ نے ہر قدم مبارک پر آمین فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے. آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا. اب ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں اس دعا کی امپورٹنس کتنی ہے، اس دعا کا مرتبہ کتنا ہے. دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب رحمت للعالمین. اٹ مینز دعا کے قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب یہ تینوں کام بڑے اہم ہو گئے نا. رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. لیکن آپ سوچیں کہ رمضان میں میری اور آپ کی مغفرت کا انتظام کیسا کیا رب نے. آئے ہائے، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. عشرہ رحمت کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، سبحان اللہ. یعنی آپ اگر رمضان کو تھورولی دیکھیں نا تو یہ پورا پیکج ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں. رمضان ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. بھئی اسی ایک روایت سے سمجھ جاؤ نا کہ رمضان کیا ہے. یہ آیا ہی بخشوانے ہیں. اب ذرا پیکج دیکھیں کیا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہمارا، ہمیں گناہوں کی طرف کون لے جاتا ہے؟ کون لے جاتا ہے؟ شیطان. ہمارا کھلا دشمن ہے نا. ہمیشہ بہکائے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، عبادت نہیں کرنے دے گا، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا. جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو بند کر دیا. گلی مک گئی نا. اگر دشمن ہی نہیں ہے تو پھر تو مقابلہ ہی ختم ہو گیا. اچھا شیطان کو بند کیا،
جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کو تالے لگا دیے گئے، اور پھر سبحان اللہ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں سوراخوں میں چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ اچھا، روزانہ رات رحمت کا فرشتہ ندا دے رہا ہے، آسمان سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال، یعنی جو فقیر ہوتا ہے نا وہ سخی کے در پہ جا کر کہتا ہے کچھ دے دو آپ کی مہربانی، وہاں سے خود ندائیں ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ جو بتاؤ، بخشش کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی رمضان میں کوئی نہ بخشا جائے، جو اس مہینے میں بھی گناہ کرے، روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے، ہیں اس مہینے میں راتوں کو گناہ میں گزارے، راتوں میں پھر برے کام کرے، کتنی سخت بات ہے کہ تمہارا دشمن شیطان بند کر دیا پھر بھی تم گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار جب شیطان بند ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر آپ سائیکل چلائیں اور چلاتے چلاتے بہت دیر تک چلاتے رہے، اس کے بعد پیڈل مارنا چھوڑ دیں، پھر بھی سائیکل کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ تو 11 مہینے جو شیطان نے پیڈل مارے نا ہم پر، تو یہ سائیکل کو بریک تو اچھا سائیکل پیڈل مارنا چھوڑ دیں، پھر رکے گی کیسے؟ ایک بار روک دیں، اب نہیں چلے گی، کیونکہ جب تک آپ پیڈل نہیں ماریں گے سائیکل نہیں چلے گی۔ ایسا ہی ہے نا، ہم بریک نہیں مارتے، ہونا یہ چاہیے پہلی رمضان کو ہی بریک لگا دیں کہ بس اب گناہ نہیں کرنے، سارے گناہوں والے دوست دور، موبائل میں سارے وہ تمام گروپ سے ایگزٹ، تمام پیجز سے باہر جو مجھے گناہ کرواتے، بریک تو لگاؤ نا، پھر نہیں ہوگا رمضان میں گناہ۔ اگر بریک ہی نہیں لگ رہا، ہمیں دوست بھی وہی چاہیے، ہمیں موبائل میں بھی وہی دیکھنا ہے، ہمیں جناب معاذ اللہ ٹی وی میں بھی وہی دیکھنا ہے، تو آپ سوچیں رمضان میں گناہ کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے، مگر لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے رمضان میں۔ ایک حدیث سے اس کی سیویرٹی، اس کی سختی سمجھو، حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے، ایک گناہ، اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کروڑوں بخشے جائیں اور ہم اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مارے جائیں۔ رمضان کی راتیں گناہوں کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ہیں۔ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں، یہ تلاوت اور سجدوں کے لیے آیا ہے۔ تو نمبر 1 اس دعا کو یاد رکھنا، نبی پاک نے آمین کہا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری کیا دعا تھی کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ جب والدین کی بات چلی ہے نا تو چلیں پہلے میں ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ ذکر کر لوں کہ کیا عظیم ہستیاں، 10 رمضان ان کا یوم وصال ہے۔ کمال کی حدیث سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دن یہ ہوا کہ پیارے نبی رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ اتنے میں مسلمانوں کی پیاری امی جان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور سے آتی ہوئی نظر آئیں۔ آگے کیا ہوا؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک سنیے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ پاک کا بھی سلام دیجئے، میرا بھی سلام کہیے، اور انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے اندر سے خالی یعنی خولدار موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف ہے۔ اللہ کا سلام، جبریل امین کا سلام اور جنت میں گھر کی بشارت۔ جب حضرت خدیجہ نبی پاک کے پاس پہنچی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک اور حضرت جبریل نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ پاک سلام ہے اور حضرت جبرائیل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ مرتبہ ہے ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مادر اولین اہل ایمان کی ہے، یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہریں گھر اسے بخش رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ کا مرتبہ، آپ کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کی کنیت ام قاسم ہے، آپ کا سب سے مشہور لقب الکبریٰ ہے۔ آپ بہت پاک باز، بہت باہمت، بلند حوصلہ،
बाइज्जत आला नसब रखने वाली और निहायत अक्लमंद खातून थी। आपके आला औसाफ व कमालात की क्या शान है कि ज़माना जहलियत में भी आपको ताहिरा यानी पाकीज़ा खातून और सैयदतु कुरैश यानी कुरैश की सरदार खातून के लक़ब से पुकारा जाता था। इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ उससे पहले की बात हो रही है। हज़रत खदीजा का एक बड़ा प्यारा लक़ब सिद्दीक़ा भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हादिही सिद्दीक़तु उम्मती, यानी ये मेरी उम्मत की सिद्दीक़ा हैं। एक और खूबसूरत बात कि प्यारे आका के 7 औलाद हुई, याद रखिएगा 7 बच्चे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के, 4 शहजादियाँ हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन, और 3 शहजादे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहीम। इनमें से सिर्फ हजरत इब्राहीम जो थे वो हजरत मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु ताला के शहजादे हैं। बाकी सारी औलाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, ये याद रहे। एक और खूबसूरत बात कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह फरमाया, प्यारे आका की उम्र मुबारक 25 साल थी, और जब तक बीबी खदीजा दुनिया में ज़ाहिरी हयात में रही, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किसी और से निकाह नहीं किया। और एक और शानदार बात कि तमाम दुनिया के सैयदों की, हसनी हुसैनी सैयदों की जो नानी जान हैं वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 65 साल की उम्र में 10 रमज़ानुल मुबारक 10 सने नबवी आपका विसाल मक्का मुकर्रमा में हुआ। आज भी आपका मज़ार जन्नतुल मुआला मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। अल्लाह करीम तुरबत हजरत खदीजा पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और हम सबको उनके फैज़ान से माला माल फरमाए। आप एक रोल मॉडल हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो सबसे टफ टाइम था ना, वो इस्लाम का जब ऐलान हुआ था। उससे पहले तो लोग बड़ा प्यार करते थे ना, आपको सादिक और अमीन कहते थे, मगर जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया तो उसके बाद अपने पराये हो गए, जान के दुश्मन हो गए। मगर आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा ने जो नबी पाक को हौसला दिया, जो आपका साथ दिया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के हयात तैयबा के आखिरी लम्हा तक हज़रत खदीजा को याद करते थे कि खदीजा ने मुझे उस वक्त साथ दिया जब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। तो ये बात सीखनी चाहिए हमारी माओ बहनों को कि अगर घर में मर्द किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो हमें उसका साथ देना है, ताने नहीं देने, टेंशन नहीं देनी है। और याद रखें मेरी वो बहनें और माएँ जो मुश्किल वक्त में अपने शौहर का, अपने भाई का, अपने वालिद का साथ देती हैं, वो अल्लाह उन्हें सुख के दिन जरूर दिखाता है। और जो हमने सुना, आदि फिर आते उस दुआ की तरफ, हज़रत जिब्रील ने दुआ की कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और मगफिरत न करवा सके वो हलाक हो जाए। तो इससे सोचना ये है, इससे समझना ये है कि माँ बाप की कितनी खिदमत करनी है, माँ बाप की कितनी दुआएं लेनी है। मैं आज एक तहदीस नेमत के लिए, शायद किसी को ये बात तरगीब के लिए मिल जाए, इसलिए बयान करने जा रहा हूँ। मेरे अब्बू जान तकरीबन 30 मुहर्रम को आपका विसाल हुआ। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। हमें ये ज़रूर इत्मीनान है कि मुहर्रम के उसी महीने में आशूरे में उन्होंने उम्रा भी किया था, और हदीस पाक है कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक गुनाहों का कफ़ारा है। वालिद साहब नमाज के लिए घर से निकले थे और रास्ते में चोट लगी, और उसी चोट से वो फिर दुनिया से चले गए, वापस ना आ सके। तो जो राह खुदा में निकलता है, अल्लाह पाक उसको, इससे अच्छी क्या मौत होगी कि नमाज की हालत में वो तशरीफ़ ले गए। लेकिन मैंने ये सोचा कि माँ बाप तो चले गए, अगर माँ बाप हयात होते तो हम उनके साथ कोई इफ्तार तो करते ना, हैं, उनकी कोई इफ्तार की दावत तो करते। तो मैंने और मेरे भाई ने मशवरा किया कि अब ना अम्मी हैं ना अब्बू हैं, इनकी मस्जिदें तो हैं, तो क्यों ना हम वहाँ जाकर कुरान खानी करके एक इफ्तार इज्तिमा उनके इसाले सवाब का करें, ताकि उनकी रूह को सवाब पहुँचे और कब्र में भी उन्हें एहसास हो कि उन्हें बच्चे उनके भूले नहीं हैं। ये बात मैं ना करता, मगर मैं इसलिए इस तरह की बात कर रहा हूँ कि शायद वो लोग जिनके माँ बाप चले गए हैं उनको तरगीब मिले कि खुदा की कसम, आज अगर आपके पास माँ बाप हैं, वल्लाह यू आर सो लकी, जिसके पास माँ बाप भी हैं और रमज़ान भी है। आए हाय हाय, और क्या चाहिए तुम्हें कि माँ के साथ इफ्तार करते हो, वालिद के साथ इफ्तार करते हो, हैं? माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं और रब की रहमतें बरस रही हैं। इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। तो प्लीज, माँ बाप हैं तो कदर कीजिए, दुआएं लीजिए, इनसे इनको राजी करना, ये तुम्हारे लिए जन्नत का सामान है। हदीस पाक का मजमून है, जिनसे उनके माँ बाप राजी उनसे उनका रब राजी। और अगर माँ बाप नाराज तो रब नाराज। उन्हें नाराज ना करना, हमेशा खुश रखना। और अगर माँ बाप चले गए हैं तो उन्हें भूला ना करो, किसी ना किसी बहाने उन्हें तोहफे पहुंचाया करो। हम क्या तोहफा पहुंचा सकते हैं? अब तो उनको कोई पैसे तो नहीं दे सकते, कोई सूट पीस भी नहीं दे सकते, मगर दुआएं तो दे सकते हैं, सवाब तो पहुंचा सकते हैं। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक करे। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा इफ्तार इज्तिमा अम्मा जान के लिए करेंगे तो ही सवाब पहुंचेगा, पूरी मस्जिद बनाएंगे। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक। आप मस्जिद में एक ईंट लगा दे, अगर आपकी जितनी हैसियत है। आप 2 खजूरें किसी को खिला दें कि ये मेरे अब्बू के नाम की ये खजूर, ये मेरी वालदा के नाम की खजूर। उन्हें पता तो चले, उन्हें की रूह को एहसास तो हो कि बच्चों ने याद रखा है, भूल नहीं गए, भूली बिसरी दास्तान नहीं बन गए हम। और आज आप अपने माँ बाप को याद रखेंगे
کل آپ کے بچے آپ کو مرنے کے بعد یاد رکھیں گے. تو یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. ماں باپ کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں آج ہیں. اللہ جو ہمیں عطائیں فرما رہا ہے، انہوں نے دن رات ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، تو ہمیں ان کی قبر میں انہیں راحت پہنچانی چاہیے. وقتاً فوقتاً انہیں تحفے بھجوانے چاہیے. عید آتی تھی تو ماں کو سوٹ پیس دیتے تھے نا، ماں کو تحفہ دیتے تھے. اب نہیں دے پا رہے تو کوئی مسجد میں صدقہ جاریہ والا کام کر کے امی کو ثواب پہنچا دیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں. نیت یہ کریں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے حج کرتا ہے نا، یعنی اگر فرض حج پہلے کر لیا، اب نفلی حج کرنے جا رہا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں، تو حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ماں باپ کو تو حج کا ثواب ملے گا، اس بچے کو 10 حج کرنے کا ثواب ملے گا. کمال کی ہستیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا ثواب بھی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو پھر کیوں انہیں بھولیں؟ خوب ایصال ثواب کریں، ان کی قبر پر جایا کریں. اور تیسری حدیث پاک کا جو جز تھا، تیسری دعا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو خوب درود پاک پڑھیں، خوب درود پاک پڑھیں. اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں. علماء نے یہ بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اگر ہم کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں اور درود پڑھنا بھول گئے تو علماء کہتے ہیں دن میں ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرو، 100 بار، 200 بار، 300 بار. تو پورے دن میں جتنی بار بھی نام نامی سنا ہوگا، لیا ہوگا، درود نہیں پڑھ سکے، تو اب جو یہ پڑھو گے یہ پڑھنا قائم مقام ہو جائے گا. تو اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں تراویح میں جینا چرایا کریں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے شروع میں 3-4 دن آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، یا 2-5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ کے سمجھتے ہیں تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح سنت موقدہ ہے. آپ کو پتہ ہے تراویح کا ثواب کتنا ہے؟ رمضان میں ہر سجدے پر اللہ کریم 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا کیا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اتنی اللہ نے رحمتیں آسان کر دی. پھر ہم تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں. تراویح بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے اشراق چاشت بھی پڑھیں، رغبت کریں. یہ وقت آیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، کیا پتہ اور آج نہیں ہے، کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں اور خوب عبادتیں کر لیں. یہ بخشوانے آیا ہے تو کر لیجئے جتنی نیکیاں کرنی ہیں. اور آخر میں عرض یہ ہے کہ اس مہینے میں سخاوت بھی کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے، دیگر مسلمانوں کی مدد کیجیے. اور اس کے بعد میری گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے رب کریم ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے مالک، ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، بالخصوص ازواج مطہرات ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، والدین مصطفیٰ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے رب کریم تمام اولیاء کاملین خصوصاً بالخصوص پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کو اس کا ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میرے مرحوم والدین، دادا دادی، نانا نانی، تمام رشتہ دار اور یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں، اللہ ان میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک، اے اللہ ان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے. اے اللہ آج ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو اسی رمضان میں مکے مدینے کی حاضری عطا فرما.